بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد गुज़िश्ता सबक का हमारा जो मौजू था कि मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा इनका मनहज अलग अलग है सही हदीस की तारीफ़ व तशरीह में, और इसमें मैंने तफसील के साथ इमाम इब्न दक़ीक़ अल-ईद का कलाम और इमाम ज़हबी का कलाम और इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह का कलाम और इब्न हज़म रहमहुल्लाह का कलाम और इमाम तबरी का कलाम और अबू बकर अल-जस्सास अल-हनफ़ी रहमहुमुल्लाह अजमईन इनका कलाम तफसील के साथ आप अहबाब के सामने रखा था कि फ़ुक़हा जो है वो सही हदीस की तारीफ में मुहद्दिसीन के साथ नहीं है, उनका मनहज अलग है। तो आज की हमारी इस नशिस्त का आगाज़ जो है वो उस इख्तिताम से होता है जो गुज़िश्ता नशिस्त पे था कि ये इमाम अबू बकर अल-जस्सास ने जो बात की थी, जो उन्होंने इमाम तहावी की किताब का इख्तिसार किया है उसमें, तो ये पहली जिल्द है और उसका 244 सफ़ा है। नहीं, ये चौथी जिल्द है। ये जो तस्वीर आपके सामने थी वो पहली जिल्द की थी। बहरहाल ये सफ़ा चौथी जिल्द का है, 244। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें सफ़े को। यानी ये कलाम मैं दोबारा इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ इस चीज़ को वाज़े करने के लिए कि इस इबारत में अबू बकर अल-जस्सास साहब ने एक इजमा का दावा किया है कि फ़ुक़हा बिल इत्तिफ़ाक़ मुहद्दिसीन के उसूलों को नाक़ाबिले इल्तिफ़ात समझते हैं। फ़ुक़हा जो है वो बिल इत्तिफ़ाक़ मुहद्दिसीन के जो उसूल हैं उनको नाक़ाबिले इल्तिफ़ात समझते हैं और उन पे एतमाद जो है वो नहीं करते। ठीक है, ये मैं इबारत पढ़ता हूँ और साथ जो है वो तर्जमा करता हूँ। अबू बकर अल-जस्सास साहब कहते हैं वहादिहिल अख़बार कुल्लुहा इंद अहलिल हदीसी ज़ईफ़तुन, कि ये तमाम की तमाम जो अहादीस हैं ये मुहद्दिसीन के यहाँ ज़ईफ़ हैं। ये पहली लाइन से पढ़ रहा हूँ। ये पेज आप सेट कर लें, ये क्या मसला बन रहा है बार बार। हाँ, ये पहली लाइन पढ़ रहा हूँ। वहादिहिल अख़बार, और ये अहादीस, कुल्लुहा तमाम की तमाम, इंद अहलिल हदीसी ज़ईफ़तुन मुहद्दिसीन के नज़दीक ये ज़ईफ़ हैं। यानी यहाँ उन्होंने आम लफ्ज़ कहा है कि इंद अहलिल हदीस, इंद बाज़ी अहलिल हदीस नहीं कहा बल्कि इंद अहलिल हदीस, के मुहद्दिसीन के यहाँ ये रिवायात जो है वो ज़ईफ़ है। बाज़ुहा मिन जिहतिर रिजाल, बाद रिवायात जो है वो रावियों की वजह से ज़ईफ़ हैं कि बयान करने वाले रावी जो हैं वो सिक़ा नहीं है, और बाद रिवायात जो है वो मुरसल होने की वजह से ज़ईफ़ हैं। यहाँ ये भी नोट करें कि मुहद्दिसीन मुरसल को ज़ईफ़ कहते हैं, ये बात यहाँ नोट कर लीजिएगा। फिर आगे कहते हैं वस्सहीहु इंदहुम, यानी मुहद्दिसीन के यहाँ जो सही है मिनहा इस हदीस से मा युरवा अनिल हसनी मुरसलन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इस रिवायत के मुरसल और मौसूल होने में इख्तिलाफ है, और मुहद्दिसीन जो है वो मुरसल रिवायत को सही कहते हैं, यानी मौसूलन ये रिवायत सही नहीं है। फला यक़बलूनहु लिअजलिल इरसाल, मुहद्दिसीन इस रिवायत को मुरसल होने की वजह से कबूल नहीं करते। ये चौथी लाइन का आखिर है जी। ये अब ये भी नोट करें कि मुहद्दिसीन मुरसल को कबूल नहीं करते, ये चीज नोट करें, खुद ये इकरार कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं वाहिया इंदना सहीहतुन, ये पांचवी लाइन का आगाज है कि ये रिवायात इंदना, यहां तकाबुल किया अबू बकर अल-जस्सास साहब ने मुहद्दिसीन और फुक़हा, यानी मुहद्दिसीन के नजदीक ये रिवायात
بالاتفاق ضعیف ہے، اور وہی عندنا صحیحۃ، ہمارے نزدیک یہ صحیح ہے۔ یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ جو روایات بالاتفاق محدثین کے ہاں ضعیف ہیں وہ آپ کے نزدیک صحیح کیسے ہوئیں؟ اور صرف صحیح نہیں، من اکثر الوجوہ التي رویت فی، کا اس کی اکثر اسانید وہ ہمارے نزدیک صحیح ہیں۔ اگلی عبارت بہت اہم ہے، وَلَيْسَ طَرِيقَةُ الْفُقَهَاء، یہ میں طلبہ سے عرض کروں کہ آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں۔ ہمارے گزشتہ جو لیکچر ہم نے دیا اس کا خلاصہ یہ 1.5 لائن ہے کہ وَلَيْسَ طَرِيقَةُ الْفُقَهَاء فِي قبول الاخبار طریقۃ اصحاب الحدیث، یہ یہاں تک، یہ گزشتہ جو ہم نے لیکچر دیا سارے کا خلاصہ یہ ابو بکر جساس صاحب کی ایک عبارت ہے کہ روایات کو قبول کرنے میں فقہاء کا طریقہ محدثین والا طریقہ نہیں ہے، یہ سب سے اہم عبارت ہے۔ اور آگے انہوں نے کیا کہا، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاء، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاء، یہاں بھی میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ اجماع کا دعویٰ کرے، تقریباً کہتے ہیں ہم فقہاء میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے کہ رجع الیہم، جس نے محدثین کی طرف رجوع کیا ہو، فی قبول الاخباری، روایات کو قبول کرنے میں، وردھا، اور رد کرنے میں۔ طلبہ اس چیز کو نوٹ کریں کہ ابو بکر الجساس صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کسی ایک کو بھی نہیں جانتا جس نے محدثین کے طریقے پر اعتماد کیا ہو۔ یہ کیا ہے؟ وَلَا اعْتَبَرَ أُصُولَهُمْ فِيهَا، کہ فقہاء میں سے کسی ایک نے بھی محدثین کے اصولوں کا اعتبار نہیں کیا۔ یہ کیا چیز انہوں نے بیان کی؟ اس چیز پہ بہرحال جتنی تفصیل کے ساتھ بحث ہونی چاہیے ہم نے اتنی کی نہیں۔ اصل حقائق مزید اس کی گہرائی میں اترنا چاہیے کہ یہ فقہاء کون ہے جنہوں نے محدثین کی طرف التفات ہی نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ ان فقہاء کی کتابوں کی طرف دیکھیں، ضعیف، موضوع اور من گڑت روایات سے بھری پڑی ہیں۔ سمجھے بات کی؟ اب یہ تو الگ سے ہم اس تفصیل میں نکلے کہ کس طریقے کے ساتھ محدثین کے راستے کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرا راستہ اپنایا، اور مقصد صرف اور صرف کیا تھا؟ اپنے مذہب کو تقویت دینا، کیونکہ محدثین کے منہج پہ رہتے ہوئے وہ یہ کام کر نہیں سکتے تھے، محدثین والے راستے پہ رہ کے اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا، انہوں نے کہا کہ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاء رَجَعَ إِلَيْهِمْ فِي قُبُولِ الْأَخْبَارِ وَرَدِّهَا، کہ فقہاء نے محدثین کے اصولوں کی طرف التفات ہی نہیں کیا جو انہوں نے حدیث کو قبول اور رد کرنے میں قوانین بنائے تھے۔ کیوں نہیں التفات کیا؟ کیونکہ اگر محدثین کے قوانین کو اپناتے تو اپنا مذہب بچتا نہیں ہے اور معاملہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ شرح مختصر الطحاوی کی 4 جلد ہے، 244 نمبر صفحہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، کتاب النکاح میں یہ ان کی عبارت موجود ہے۔ اور تفصیل کے ساتھ اگر ہم دیکھیں اس کتاب میں 20 مقامات ہیں جہاں ابو بکر الجساس صاحب نے محدثین اور فقہاء کے منہج کا تقابل کیا ہے، اور فقہاء کے منہج کو اپنا کے محدثین کے منہج کو رد انہوں نے کیا ہے۔ تو سب سے پہلی یہ بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے اہم بات یہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں اس چیز کی طرف آتا ہوں کہ جو 5 شرائط ہم نے پڑھی تھی الموقظہ میں، کہ راوی عادل ہوں، ضبط والے ہوں، اتصال سند ہو، اور شذوذ و علہ سے روایت محفوظ ہو، تو جب یہ 5 شرائط پائی جائیں تو اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معرفت انواع علوم الحدیث میں یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں فَهَذَا هُوَ الْحَدِيث الَّذِي يُحْكَمُ لَهُ بِالصِّحَةِ
بلا خلاف بین اہل الحدیث. یہ لائن لگا دیں ذرا اس عبارت پہ، پہلی لائن جو ہے اس کو لگا دیں. فہذا هو الحدیث، یہ لائن سیدھی کریں، یہ اوپر لفظ کیا آ گئی ہے. فہذا هو الحدیث، یعنی جس حدیث میں یہ 5 شرائط پائی جائیں، جس کے راوی عادل ہو، متقن ہو، اتصال سند ہو، اور وہ روایت شذوذ و علہ سے محفوظ ہو، کہا یہی وہ حدیث ہے کہ محدثین بغیر کسی اختلاف کے اسے صحیح قرار دیتے ہیں. یہ ابن صلاح رحمہ اللہ کا کلام ہے کہ فہذا هو الحدیث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بین اہل الحدیث، کہ محدثین کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ یہ شرائط موجود ہوں تو حدیث صحیح ہوتی ہے. اب یہاں انہوں نے اہل الحدیث لفظ بولا ہے کہ محدثین، باقی نہیں. باقی اب یہ جو گمراہ فرقے ہیں، معتزلہ وغیرہ ہیں، یہ تو اس میں تعداد جو ہے اس کی بھی شرط لگاتے ہیں کہ روایت جو ہے اس وقت قابل اعتبار ہوگی جب اس کو بیان کرنے والے اتنے ہوں. اگر اتنے راوی نہ ہوں تو وہ اس روایت کو جو ہے وہ قبول ہی نہیں کرتے کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے. یہ ایک الگ تفصیل ہے جو علماء نے اس پہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. اب ان کا پھر آگے اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں ہم وہ روایت قبول کریں گے جس کو بیان کرنے والے اتنے ہوں. مثال کے طور پہ کسی نے کہا کم از کم 2 بیان کرنے والے ہوں، ہم پھر اس روایت کو قبول کرتے ہیں. اور بعض نے کہا نہیں، جس کو کم از کم 4 بیان کرنے والے ہوں ہم اس روایت کو قبول کرتے ہیں. یعنی یہ جو گمراہ لوگ ہیں انہوں نے تعداد کے اعتبار سے، جس طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے النکت میں یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں وَرَأَيْتُ فِي بَعْضِ تَصَانِيفِ الْجَاحِذِ احد المعتزلہ، یہ امام کہہ رہا ہوں، یہ جاہد یہ معتزلی تھے، ان کا نام عمر بن بحر تھا. اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کو اپنی جو کتاب ہے المغنی فی الضعفاء اس میں ذکر کیا ہے. جاحظ جو ہے یہ مشہور معتزلی تھے. انہوں نے کہا کہ ان الخبر لا يصح عندهم الا ان رواہ اربعۃ، یعنی کیا شرط قائم کی کہ حدیث اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک اس کو 4 لوگ بیان نہ کریں. سمجھ آئی ہے بات کی؟ اور بھی اس میں اقوال ہے، تفصیل میں ہم نہیں جاتے. تو بہرحال یہ ابن صلاح رحمہ اللہ کی جو عبارت ہے اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. فہذا هو الحدیث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بین اہل الحدیث، کہ جس حدیث میں یہ 5 شرائط پائی جائیں تو وہ بالاتفاق جو ہے محدثین اسے صحیح کہتے ہیں. اب ذرا الموقظہ والا صفحہ نکالیں آپ، اس میں صحیح حدیث کی تعریف کی ہے امام ذہبی رحمہ اللہ نے. صحیح حدیث والا پیج نکالیں نا آپ. وما دار على عدل المتقن، ٹھیک ہے، بڑا کر لیں آپ اس کو. اب یہ جو شرائط ہے نا ان پہ نیچے چھوٹی چھوٹی لائن لگا دیجئے گا. ایک عادلین پہ لائن لگا دیں چھوٹی سی، یا نمبر لگا دیں 1 2 اگر ممکن ہو، یا لائن لگا دیں. عادلین، متقنین اس پہ بھی لگا دیں. اتصل سندہ پہ بھی لگا دیں، نیچے آ جائیں. سلامتہ من الشذوذ، شذوذ پہ صرف لگائیں، اور علہ پہ بھی لگائیں. نہیں اکٹھی نہیں، علیحدہ علیحدہ لگائیں. شذوذ اور علہ پہ علیحدہ علیحدہ آپ لگائیں. جی ٹھیک ہے. اب یہ 5 شرائط ہیں، راوی عادل ہو، متقن ہو، اتصال سند ہو، شذوذ اور علہ جو ہے اس سے محفوظ ہو روایت. اب یہ 5 شرائط اہل علم نے ذکر کی ہیں، اور میں نے اپنے غالباً دوسرے لیکچر میں آپ سے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ
صحیح حدیث کی اس انداز کے ساتھ تعریف سب سے پہلے امام ابن الصلاح رحمہ اللہ نے معرفت انواع علوم الحدیث میں کی ہے. اس سے پہلے کسی نے بھی صحیح حدیث کی اس انداز کے ساتھ جو تعریف ہے وہ نہیں کی کہ 5 جو اس کی شرائط ہیں ان کو ایک جگہ جمع کیا ہو. سب سے پہلے ابن الصلاح رحمہ اللہ نے یہ تعریف کی ہے. اب اس تعریف پہ کچھ اعتراضات ہیں. وہ اعتراضات 2 قسم کے ہیں. ایک، بعض لوگوں نے انہی قسموں میں سے کسی قسم پر اعتراض کیا کہ جی اس لفظ کو ایسے ہونا چاہیے تھا، اس لفظ کو ایسے ہونا چاہیے تھا. اور ایک اعتراض اس قسم کا ہے کہ جی اس میں کچھ شرائط کا اضافہ ہونا چاہیے تھا. یعنی یہ جو 5 شرطیں ہیں اس کے ساتھ 6ٹھی شرط بھی ہوتی، 7ویں شرط بھی ہوتی. یہ بات انہوں نے کی ہے. اب سب سے پہلی چیز انہوں نے کہا کہ راوی عادل ہو، متقن ہو، اتصال سند ہو اور علل اور شذوذ سے محفوظ ہو. اب پہلا اعتراض بعض لوگوں نے یہ کیا ہے کہ یہاں منکر لفظ بھی ہونا چاہیے تھا کہ سلامتہ من الشذوذ والعلت والمنکری، یعنی یہ چیز بھی جو ہے وہ ساتھ ہونی چاہیے تھی. اس کا ذکر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے النکت میں کیا ہے، اور اسی طرح تدریب الراوی میں، اور بھی جو دیگر کتابیں ہیں امام زرکشی نے بھی اپنے نکت میں کیا ہے، اور بھی جو دیگر کتابیں ہیں اس میں یہ اعتراض جو ہے وہ موجود ہے. میں یہ بات اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہماری جو نصابی کتابیں ہیں مدارس میں، اس میں یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی. مثال کے طور پہ ہم مدارس میں شرح نخبہ پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ تفسیر مصطلح الحدیث ہے اور دیگر کتابیں ہیں، اس میں یہ اعتراض اور اس کا جواب ہمیں نہیں ملتا. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس تعریف پہ کوئی اعتراض بھی ہے یا نہیں ہے. تو سب سے پہلا اعتراض یہ کیا گیا کہ یہاں جو منکر ہے اس کا بھی اضافہ ہونا چاہیے تھا. تو اس کا جواب جو ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے دیا اور تدریب میں سیوطی رحمہ اللہ نے دیا وہ ایک ہی جواب ہے. تو میں جو عبارت پڑھ رہا ہوں یہ تدریب الراوی میں امام سیوطی رحمہ اللہ کی ہے. کہتے ہیں قیل بقی علیہ ان یقول ولا انکار، کہتے ہیں کہ ابن صلاح رحمہ اللہ کو صحیح حدیث کی تعریف میں اس شرط کا بھی اضافہ کرنا چاہیے تھا. یہ ذرا اس پہ لائن لگا دیں، ولا انکار، کہ وہ روایت منکر نہ ہو. ورد، تو اس اعتراض کا جواب دیا گیا بأن المنکر، کہ بے شک منکر روایت عند المصنف، مصنف کے نزدیک، اور ابن الصلاح رحمہ اللہ، مصنف سے مراد یہاں امام نووی رحمہ اللہ ہے، یعنی امام نووی کے نزدیک اور ابن الصلاح کے نزدیک جو ہے شاذ اور منکر یہ برابر ہیں. یعنی یہ دونوں برابر ہیں، یعنی امام نووی رحمہ اللہ اور ابن الصلاح یہ شاذ اور منکر میں کوئی فرق نہیں کرتے. فذکرہ معہ تکریر، تو اگر شاذ کے ساتھ منکر لفظ کا اضافہ کیا جاتا تو یہ ایسے ہی تھا جیسے ایک مترادف لفظ کا اضافہ ہوتا، اس کا الگ سے کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا. یہاں میں اپنے سامعین سے یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک منکر کی تعریف وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں مدرسوں میں، نخبہ میں، تفسیر مصطلح الحدیث میں، اطیب المنہ میں. کیا پڑھتے ہیں؟ منکر کسے کہتے ہیں؟ کہ ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے، ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے، یہ روایت منکر ہے. حالانکہ یہ معنی منکر کا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ سے پہلے کسی نے بھی یہ بیان نہیں کیا. یعنی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ سے پہلے منکر کی یہ تعریف کسی نے بھی نہیں کی کہ منکر روایت وہ ہے جس میں ضعیف ثقہ کی مخالفت کرے. میں نے ایک دفعہ آپ کو پہلے بھی کہا تھا، ایک کتاب ہے الحدیث المنکر عند نقاد الحدیث،
غالباً 1000 صفحے پر مشتمل یہ کتاب ہے. عبد الرحمن بن نویفع مصنف کا نام ہے. انہوں نے ماشاءاللہ بہت زبردست انداز کے ساتھ اس کتاب کو لکھا ہے، اور انشاءاللہ آگے جب کتاب میں منکر کی بحث آئے گی نا تو میں اس پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ یہ بات رکھوں گا. یہاں میں اتنی بات عرض کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ طلبہ یہ چیز نوٹ کریں. اور میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے یہ جو منکر کی تعریف کی یہ درست نہیں ہے کہ ثقہ جو ہے ضعیف راوی جو ہے وہ ثقہ کی مخالفت کرے تو اس کو ہم منکر کہیں گے. یہ تعریف درست نہیں ہے. انشاءاللہ جب کتاب میں منکر کا چیپٹر آئے گا تو یہ چیزیں دلائل کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ائمہ محدثین اور نقاد کہاں کہاں منکر لفظ کا اطلاق کرتے تھے اور کیسے کیسے کرتے تھے، تو یہ چیز انشاءاللہ واضح ہوگی. تو بہرحال اعتراض یہ کیا گیا کہ صحیح حدیث کی تعریف میں انکار لفظ بھی ہونا چاہیے کہ سلامتہ من الشذوذ والعلت وانکار. تو سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ منکر حدیث نووی رحمہ اللہ کے نزدیک اور ابن الصلاح کے نزدیک شاذ اور منکر ایک ہی چیز ہے. تو جب یہ دونوں ان کے نزدیک ایک ہی ہے تو الگ سے منکر کا ذکر کرنا کوئی فائدہ نہیں رکھتا. وعند غیرہما، امام نووی اور ابن الصلاح کے علاوہ کے نزدیک اسوأ حالا من الشاذ، منکر کی حالت شاذ سے بھی بری ہوتی ہے. تو فاشتراط نفی الشذوذ، پس شذوذ کی نفی کی شرط لگانا یقتضی، یہ تقاضا کرتا ہے اشتراط نفی ہی بطریق الاولا، کہ منکر کی نفی بھی یہاں ہو بطریق اولا. یعنی جب شاذ کی نفی کی ہے تو منکر کی نفی خود بخود لازم آئے گی، کیونکہ منکر روایت اس کی حالت شاذ سے بھی بری ہوتی ہے. وہ کس طرح؟ شاذ کی تعریف ہم کیا کرتے ہیں کہ ثقہ راوی ثقات یا اوثق کی مخالفت کرے، اور منکر میں کیا تعریف کرتے ہیں کہ ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے. تو پھر جو منکر ہے اس کی حالت تو شاذ سے نیچے ہوئی نا، کہ شاذ میں مخالفت کرنے والا راوی جو ہوتا ہے وہ ثقہ ہوتا ہے، اور منکر میں راوی بھی ضعیف ہوتا ہے. تو یہ جواب دیا. میں یہاں اب کیا عرض کروں کہ پہلی چیز تو پھر وہی آ جاتی ہے کہ شاذ کی تعریف میں اہل علم کا اختلاف ہے، اور سب سے بہترین شاذ کی تعریف وہ ہے جو ابن الصلاح رحمہ اللہ نے معرفت انواع علوم الحدیث میں کی ہے. میں گزشتہ لیکچر میں بھی وہ اپنا عرض کر چکا ہوں، اور الگ سے جب شاذ کے چیپٹر آئے گا پھر اس پہ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ شاذ کا معنی صرف یہ بیان کرنا کہ ثقہ راوی ثقات کی یا اوثق کی مخالفت کرے، یہ تعریف درست نہیں ہے. صحیح تعریف وہ ہے جو ابن الصلاح رحمہ اللہ نے معرفت انواع علوم الحدیث میں ذکر کی ہے. تو بہرحال یہ دو جواب دیے ہیں انکار والی بات کے. نمبر 1 کہا کہ امام نووی اور ابن الصلاح تو شاذ اور منکر کو ایک ہی سمجھتے ہیں، تو لہذا انہوں نے تو اس لیے ذکر نہیں کیا. اور جو ایک نہیں سمجھتے انہوں نے اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ منکر کی حالت شاذ سے بھی گئی گری ہوتی ہے. تو جب شذوذ کی قید لگائی ہم نے تو منکر خود بخود خارج ہو گئی. چلے یہ چیز ختم ہوئی. اب ذرا وہ الموقدہ کی صفحہ سامنے نکالیں، ذرا الموقدہ کا صحیح حدیث والا. صحیح، ہاں یہ علہ پہ ذرا لائن لگائیں، من الشذوذ والعلت. نہیں صرف علہ پہ، صرف علت پہ نشان لگائیں. اب یہاں یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ والعلتی، اس کی آگے صفت آنی چاہیے تھی القادحاتی. قدر ہوتا ہے نا کسی چیز میں نقص پیدا کرنا،
کسی چیز پہ زخم لگانا، قاف نقطوں والا، دال اور ہا. تو کہتے ہیں کہ یہاں عبارت یوں ہونی چاہیے تھی، وزاد اہل الحدیث سلامته من الشذوذ والعلت القادحۃ. یہ اعتراض کیا ہے. اور ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تو اس اعتراض کو صحیح مانا بھی ہے. ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تو اس اعتراض کو صحیح مانا بھی ہے. انہوں نے جو بات کی ہے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے، وہ ذرا تفصیلی بات ہے. وہ آپ ذرا نکت والے صفحات نکالیے. نکت والے جو ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب کے میں نے آپ کو بھیجے تھے. ہاں اس میں اگلا پیج. جی اس کو بڑا کر دیں. نہیں دوسرا پیج نکالیں جو اس سے پہلے والا ہے، یہ تو آگے والا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے. کہتے ہیں تھوڑا سا بڑا نہیں ہو سکتا. یہ اعترض علیہ سے پڑھیں گے. یہ قولہ کے نیچے والی جو لائن ہے، اعترض علیہ بأنہ کان ينبغی ان یزید فیہ قید القادح بأن یقول ولا معللا بقادح. کہ ابن الصلاح رحمہ اللہ پر یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ نے جو کہا نا کہ اللہ یکون شاذا ولا معللا، یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا، تو کہا کہ معللا بقادح کی جو قید ہے یہ ساتھ ہونی چاہیے تھی. یہ اعتراض ہے دوسرا جو صحیح حدیث کی تعریف پر وارد ہوتا ہے. تو اس کا سب سے پہلا جواب ابن حجر رحمہ اللہ نے دیا کہ وقد ذکرہ بعد هذا فی قولہ، بلکہ وہ دوسرا صفحہ نکالیں، اس میں سے زیادہ واضح ہو جائے گی بات. تو آپ نے پہلے نکالا، ہاں یہ والجواب عن المصنف، اس پہ ذرا لائن لگا دیں. ہاں یہی اس پہ لائن لگا دیں. جی جب یہ اعتراض کیا گیا تو ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مصنف کی طرف سے جواب یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو قدح کی صفت ہے اس کو خالی نہیں چھوڑا، بلکہ جو انہوں نے معلل روایت کی تعریف کی ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس میں جو قدح ہے اس وصف کا اعتبار کرتے ہیں. وقد عرف، اور امام ابن الصلاح نے تعریف کی ہے معلل روایت کی، کیا؟ الحدیث الذي اطلع في اسناده الذي ظاهره السلامة على علة خفية قادحة. یہ ذرا جو تعریف ہے اس پہ لائن لگا دیں. جی یہ یہ معلل کی تعریف کی ہے ابن الصلاح رحمہ اللہ نے. الحدیث الذی، وہ حدیث کہ اطلاع پائی جائے اس کی سند میں، اور سند بھی وہ کہ جس کا ظاہر صحیح ہے، علی علت خفیت قادحت، ایسی علت جو خفیہ ہو اور نقصان کا سبب بھی ہو. یعنی علت کو علماء دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک علت قادحہ ہوتی ہے جو حدیث کے ضعیف ہونے کا سبب بنتی ہے، اور ایک علت غیر قادحہ ہوتی ہے جو حدیث کے ضعیف ہونے کا سبب نہیں بنتی. تو کہا کہ جب ابن الصلاح رحمہ اللہ نے حدیث یعنی معلل کی تعریف کی ہے تو اس میں یہ قادحہ، یہ لفظ جو آخر پہ ہے یہ لے کے آئے ہیں، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے قدح کی قید کا اعتبار جو ہے وہ کیا ہے. اور ایک اور بات کی ہے انہوں نے، یعنی ابن حجر رحمہ اللہ نے، یہی صفحہ تھوڑا سا نیچے کریں، یہ وَيَحْتَمِلُ سے، یہ جو میں نے لائن بھی لگائی ہوئی ہے، ہاں یہ ابن حجر کہتے ہیں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ انما لم يقید العلت بالقدح، کہ ابن الصلاح
رحمہ اللہ نے علت کے ساتھ قدح کی قید نہیں لگائی لیکون الحد جامعا للحدیث الصحیح المتفق علی قبولہ عند الجمیع، تاکہ جو تعریف ہے یہ جمع کرنے والی ہو اس حدیث کو جو تمام کے نزدیک صحیح ہے۔ لِأَنَّ بَعْضَ الْمُحَدِّثِينَ، کیونکہ بعض محدثین یرد الحدیث، وہ رد کر دیتے ہیں حدیث کو بِكُلِّ عِلَّةٍ، ہر علت کی وجہ سے، سواءً كانت قادحة او غیر قادحة، اگرچہ وہ علت قادحہ ہو یا قادحہ نہ ہو۔ سیف اللہ بھائی یہ عبارت جو ہے نا یہاں سے لِأَنَّ بَعْضَ الْمُحَدِّثِينَ، یہاں سے غیر قادحہ تک لائن لگائیں ذرا۔ ہاں یہ ابن حجر رحمہ اللہ کا جو کلام ہے کہ بعض محدثین وہ ہر علت کی وجہ سے حدیث کو رد کر دیتے ہیں اگرچہ وہ علت غیر قادحہ ہو۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ درست بات نہیں ہے۔ کوئی بھی محدث جب کسی حدیث کو رد کرتا ہے تو وہ علت اس کے نزدیک قادحہ ہی ہوتی ہے، آپ اسے قادحہ نہیں سمجھتے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ بات کہنا کہ بعض محدثین ہر علت کی وجہ سے حدیث کو رد کر دیتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہاں میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض محدثین جو ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ علت ہمیشہ قادحہ ہی ہوتی ہے۔ علت کو دو قسموں میں تقسیم کرنا کہ ایک قادحہ ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ غیر قادحہ ہوتی ہے، یہ درست ہی نہیں ہے۔ یہ بات بعض اہل علم نے کی ہے، جس طرح کہ شیخ سلیمان العلوان جو ہے انہوں نے بھی یہ اپنی جو کتاب کی شرح ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ علت کی تعریف یہ کرنا کہ ایک علت قادحہ ہوتی ہے اور ایک غیر قادحہ ہوتی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ علت ہمیشہ قادحہ ہوتی ہے، سمجھے بات کی۔ لیکن ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ان کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ تقسیم درست ہے۔ اب اپنا سیوطی رحمہ اللہ نے تدریب الراوی میں یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا لم یصب من قال، وہ شخص درستگی کو نہیں پہنچا جس نے یہ بات کی ہے کہ لا حاجت الی ذالک، یعنی بعض اہل علم نے یہ بات کی نا، ہاں یہ صفحہ سامنے رکھیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو لیکن جو میں عبارت پڑھ رہا ہوں وہ اس صفحے پہ نہیں ہے، یہ شاید میں تصویر بھیجنا بھول گیا ہوں۔ چلیں یہ تدریب الراوی کا یعنی 154 نمبر صفحہ ہے پہلی جلد کا۔ تو کیا بات کی ہے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے، کہتے ہیں کہ جو محدثین کہتے ہیں نا کہ علت ہمیشہ قادحہ ہی ہوتی ہے غیر قادحہ نہیں ہوتی، کہا یہ بات درست نہیں ہے۔ لم یصب من قال لا حاجت الى ذلك لان لفظ العلہ لا يطلق الا على ما كان قادحا، کہتے ہیں جن لوگوں نے یہ بات کی ہے نا کہ علت ہمیشہ اسی پہ بولا جاتا ہے جو قادح ہو، کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ فلفظ العلت اعم من ذلك، علت کا لفظ اس سے زیادہ عام ہے۔ یعنی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ علت کے ساتھ قدح کی قید ہونی چاہیے، یعنی بعض علت قادحہ بھی ہوتی ہے اور بعض علت غیر قادحہ جو ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ تو ایک چیز یہ تھی، اور وہ ذرا پیج دوبارہ نکالیں جو آپ نے پہلے نکالا تھا۔ نہیں جو بھی میں نے کہا تھا کہ یہ پیج سامنے رکھیں، یہ اب قال شیخ الاسلام، اس سے مراد ابن حجر ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں من غیر عبارت ابن صلاح فقال من غیر شذوذ ولا علت، جس نے
ابن الصلاح کی عبارت کو تبدیل کیا، یعنی معلل نہیں کہا بلکہ من غیر شذوذ ولا علت کہا، احتاج وہ محتاج ہے ان یصف العلت کہ وہ موصوف کرے علت کو بکونھا قادحۃ و بکونھا خفیۃ۔ اب 1 منٹ کے بعد جو ہے نا شاید ہماری کلاس ختم ہو جائے گی، ٹائم مکمل ہو جانا ہے، تو تمام ساتھی